बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और एक बार फिर मेरे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं। पिछले 3 दिन से मैं सिद्दीक जान को इस वक्त रोजाना इसलिए ज़हमत दे रहा हूँ कि हमने पिछले 24 घंटे का एक जायजा ले लिया था कि पिछले 24 घंटे में क्या खोया क्या पाया, लेकिन आज हम पिछले 24 घंटे का नहीं बल्कि आने वाले 24 घंटे के मंजरनामे पर बात करते हैं। देखते हैं कि जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब पर आपने तनकीद भी कर ली। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनके हवाले से आपने एक राय भी कायम की। अगरचे मैं सिद्दीक जान आपसे इससे पहले कि ये बात करूं कि अब अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है और क्या इम्कानात हैं, मैं एक कमेंट सिर्फ अली अमीन गंडापुर पे इसलिए चाहता हूं कि देखें, जब अली अमीन गंडापुर लाहौर गए, जलसे में नहीं पहुंच सके तो नून वालों ने ताने दिए और कहा कि बताओ अली अमीन गंडापुर जलसा का क्यों नहीं पहुंचा। यानी इशारा दिया कि अली अमीन गंडापुर ने तो जलसा का पहुंचना ही नहीं था और यही तय था। और उसके बाद फिर रावलपिंडी में क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर जो है वो जब लौट गए, मोटरवे से ही वापस चले गए, तो फिर लोगों ने मार्जिन दिया और सोचा कि नहीं, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पहुंच नहीं सके। पहुंचने की कोशिश तो की लेकिन पहुंच नहीं सके और चलें ठीक किया, अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर मार्जिन दिया। लेकिन लोगों ने फिर सवाल उठाया कि अली अमीन गंडापुर पिंडी पहुंचा क्यों नहीं। आज तीसरा मौका था। लोग सोच रहे थे कि 2 मरतबा तो चैलेंज हुआ, आज अली अमीन गंडापुर तो डीग चौक पहुंच रहा है, लेकिन आज कहानी में फिर एक नया मोड़ आया और अली अमीन गंडापुर फिर डीग चौक नहीं पहुंचा। तो ये क्या 3 मरतबा महज इत्तफाक है या ये वाकई कोई ऐसा स्क्रिप्ट है कि अली अमीन गंडापुर के साथ तय हुआ है कि अली अमीन गंडापुर ने पहुंचना ही नहीं है कहीं पर? देखें, ये जैसे आपने दुरुस्त कहा कि पहले तो हम करते रहे गुजरे 24 घंटे का, आज हम बात कर रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, इसमें आता हूं अली अमीन गंडापुर साहब वाले मामले पर। मैं आपके सामने जो चीजें रख रहा हूं ना, ये वीडियो इस वक्त जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं इससे लेके और अगले यानी 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक के घंटे गिन रहा हूं। ये 112 बनते हैं। अगर कोई इसके बाद हमारी वीडियो देख रहा है, कोई 12 बजे देख रहा है, कोई 4 बजे देख रहा है, कोई रात 12 बजे देख रहा है, तो वो अपने हिसाब से 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक के घंटे गिन ले कि कितने घंटे रहते हैं। तो इन जितने भी घंटे रह गए हैं, आप जब वीडियो देख रहे हैं, तो इन्हीं घंटों में कोई कोई इस तरफ या उस तरफ मामला जाना है। क्यों? मैं दलाइल रख देता हूं देखने वालों के सामने और असद भी आपके सामने, तो फैसला कर लें लोग। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहली जो नजरें हैं और देखना है वो ये देखना है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कब मंजर आम पर आते हैं, और जब वो मंजर आम पर आते हैं तो वो मंजर आम पर क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं। देखें, इस लम्हे तक जब वो नहीं आए तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 100% चीजें जा रही हैं। 100% चीजें अली अमीन गंडापुर के पीछे खिलाफ जा रही हैं। क्यों? पहले तो आप कटी पहाड़ी पर हजारों लोगों के साथ मौजूद थे। आपको छोटी गाड़ियों में मुतबादल रास्ते से आने की क्या जरूरत थी? आप आए, आपको चाइना चौक आए, चाइना चौक से आप चले गए केपी हाउस। जब आपको पहले केपी हाउस से बताया जा रहा था कि यहाँ पे बहुत रेंजर्स लगी हुई है, सिविल कपड़ों में लोग हैं, नामालूम अफराद हैं, आपको अगवा कर लेंगे, आपको उठा लेंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, और रेंजर साइड लगी हुई है, फौज साइड लगी हुई है, रेड जोन के अंदर आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने तो खुद जिनके खिलाफ आप आए हुए हैं उनके आप घर में खुद चल के चले गए। मतलब ये उसको उन्होंने सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। अच्छा, पहले ही तो बात ये है। दूसरी बात ये कि देखें, अब उनके आने का बहुत शिद्दत से सबको इंतजार है। वो आकर क्या कहेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि मुझे जबरदस्ती बिठा लिया था, या उनकी गिरफ्तारी शो करा दी जाएगी, या वो आके और ये कह देंगे कि मैं तो सो गया था जाके और मुझे नींद बड़ी आई हुई थी। मतलब क्या कहेंगे, वो क्या होगा जो वो कहेंगे? तो ये वो चीज है जिसका इंतजार है, नंबर 1। नंबर 2 जिस चीज का इंतजार है वो ये है कि आज तहरीक इंसाफ का आइंदा कलाए अमल क्या आता है आज और कल। ये दूसरा बड़ा सवाल है जो अगले इन 112 घंटों में या जब भी कोई देख रहा होगा तो उसके मुताबिक फैसला होगा। तीसरी जो चीज है देखने वाली वो ये है कि आज केपी के असेंबली का जो इजलास है, उस केपी के असेंबली के इजलास में क्या होता है, किस तरह की तकारीर की जाती है, किस तरह गुफ्तगू की जाती है, लाएअमल क्या होता है। एजेंडा तो आपने अपने व्लॉग में बताया था कि उसमें यही किया जा रहा है कि एक वफाकी दारुल हुकूमत में एक सूबे का जो केपी के हाउस है उसके ऊपर जिस तरह से धावा बोला गया, फिर तोड़फोड़ की जो वीडियो सामने आई है, जो तस्वीर सामने आई है, जो एक चीफ मिनिस्टर, मतलब यार मजाक ही बन गया। यहाँ पे कोई आम शहरी, बिल्कुल आम शहरी उठाया जाए तो उसको कहा जाता है कि ये मतलब ये तो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। और यहाँ पे एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और वाहिद सूबा ऐसा है जिसमें अवामी मैंडेट वाला वज़ीर आला है, उसको दूसरी बार आप अगवा कर रहे हैं, लापता कर रहे हैं, और वो भी खुशी से लापता हो रहा है। पहली बार भी उसने आके झूठ बोला और उसके चले लोगों ने मार्जिन दे दिया कि ठीक है यार इसने चलानी है चीजें, ठीक है इसको मार्जिन दो। जब उसने आगे कहा जी नहीं मैं वो मीटिंग में गया था और ये वो सब झूठ था। अच्छा, क्यों? जहां पे वो गए थे उन्होंने मोबाइल ले लिए। अली अमीन की बात नहीं कर रहा, जो उनके साथ स्टाफ था, मोबाइल ले लिए और साथ ही खबर लीक कर दी अपने हवारियों के जरिए कि जनाब उसको अगवा कर लिया गया या बिठा लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त इंसल्ट की गई अली अमीन गंडापुर की, और अब भी फैसल वोडा और मुनीब फारूक के जरिए तस्दीक की जा रही है। तो ठीक है, फिर अली अमीन गंडापुर तस्दीक चाहता है तो फिर कम से कम इमरान खान के साथ तो खुद को अटैच ना करे। लिहाजा पहले तो देखना है कि अली अमीन गंडापुर क्या वो करता है, दूसरा केपी की असेंबली क्या करती है,
تیسرا لائے عمل کیا آتا ہے، چوتھا جو سوموار کو اب جو نئی ٹیم جس نے یہ سارا کام سنبھالا ہے وہ سوموار کو اطلاعات ہیں کہ وہ نئے قافلے جو ہے وہ بھیجیں گے، کتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اب وہ ٹیسٹ میچ کی طرح قافلے بھیجیں گے، وہ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 5-6 دنوں کا حساب کتاب رکھ کے اور قافلے بھیجیں گے، تاکہ اتنی ایک پیچھے لوگ باقی رہیں اتنے کہ کم از کم اگر یہ ٹیسٹ میچ ہے تو اس کو ٹیسٹ میچ کی طرح وہ لڑ سکیں اور کھیل سکیں۔ اس کے بعد کیا دیکھنا ہوگا، سوموار کو عمران خان کا کیا ری ایکشن آتا ہے، عمران خان کیا اعلان کرتے ہیں، کیا وہ کوئی نیا محاذ کھول دیتے ہیں، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سوموار سے پہلے عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کسی کی کروا دی جائے اور جیل سے عمران خان کا کوئی پیغام آ جائے، کیونکہ وہاں سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے۔ اگر ان کو عمران خان صاحب کو کمٹمنٹ دے دی جاتی ہے تو عمران خان کال آف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کال آف صرف عمران خان کر سکتے ہیں، کوئی اور کال آف نہیں کر سکتا۔ پھر ایک چیز اور دیکھنی ہوگی، وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ سوموار کے دن سپریم کورٹ نے کھلنا ہے، جمعے والے دن جمعرات جمعے کو ججز کی ہنگامی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، نہ کوئی اعلامیہ آیا ہے، نہ کوئی لیٹر آیا ہے، نہ کوئی نوٹ آیا ہے، نہ کوئی ریکمنڈیشن آئی ہے، نہ کوئی فل کورٹ کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ تو ویکینڈ پہ کیونکہ میں نے ایک چیز کہی تھی، میری اطلاع یہ تھی کہ اگر تو ججز کو لگا کہ ہفتے یا اتوار کو یہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں پھر تو ججز جو ہے وہ فوری طور پہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کام کر دیں گے، اگر نہیں تو پھر ججز جو ہے وہ کچھ ایسا ایڈونچر نہیں کریں گے کہ خواہ ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے، پھر وہ منڈے کا ویٹ کریں گے۔ اور دیکھیں سوموار، منگل، بدھ، جمعہ، جمعہ، یہ 5 دن تو ویسے تمام ججز موجود ہوں گے، تو لہٰذا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی امپورٹنٹ ہے سوموار کا دن۔ پھر ایک چیز سوموار کی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دن ان کے پاس، کیوں میں 10 اکتوبر رات 12 بجے تک کا ٹائم کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بھی آئینی ترمیم پیش کرنی ہے وہ کرنی ہے سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، میرا یہ خیال ہے میکسیمم جمعہ رات 12 بجے تک، کیوں 11 کو تو ڈیلیگیشنز آ جانے ہیں، آپ کے مہمان آ جانے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یہ 7 یا 8 کو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر ایک چیز اور بھی دیکھنی ہوگی کہ سوموار تک شہباز شریف اور جتنے نون لیگ کے منسٹر چھپے ہوئے ہیں وہ سارے واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، کیا ہوتا ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں جو دیکھنی ہوگی۔ پھر وکلا جو ہیں انہوں نے سوموار کو ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وکلا نے کچھ اور بھی لائے عمل کا اعلان کرنا ہے، انہوں نے لانگ مارچ سے اعلان کرنا ہے، وہ کس تاریخ کو ہوگا۔ پھر ایک چیز اور، یہ انہی اگلے 112 گھنٹوں میں آ رہی ہے، 124 گھنٹوں میں آ رہی ہے، 11 کو پی ٹی ایم عوامی عدالت جو ہے وہ ایک لگانے جا رہی ہے، 11 کو مارنگ بلوچ کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ آ رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کتنے دن سسٹین کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کون کون لیڈ کرنے کے لیے آتا ہے، کون کون گرفتار ہوتا ہے، علیمہ خان اور عظما خان کو کہاں پیش کیا جاتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں سر ایک ایک کر کے سامنے آتی چلی جائیں گی اور چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور یہ ساری ہی جو خبریں ہیں یہ اپنے اپنے طور پر ساری ہی بریکنگ نیوز ہیں، اور دیکھنا پڑے گا کہ اور ان ساری چیزوں کا امپیکٹ ہوگا۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا ہنگامہ ہوا 2 دن تک، حکومت کو جب یہ نظر آ رہا ہے کہ، اور میرے سامنے کل کا اخبار ابھی بھی آج پڑا ہوا ہے کیونکہ ابھی نئے اخبار نہیں آئے، تو کل والے اخبار ہی میری ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا جو جنگ کی جو سپر لیڈ لگی ہوئی ہے کہ آئین ترمیم میجک نمبر حاصل کرنے کے لیے 5 سینیٹرز اور 7 ارکان اسمبلی کم ہیں، انصار عباسی کی سٹوری جو کل ڈسکس بھی ہوتی رہی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حکومت کو پتا ہے کم ہے اور حکومت کو پتا ہے کہ ابھی نمبر پورے نہیں ہو پا رہے، اور حکومت کو پتا ہے کہ ایسی صورت میں تو آئینی ترمیم پیش کر کے پاس نہیں کرائی جا سکتی، تو اتنے 2 دن کے ہنگامے میں حکومت نے کیوں نہیں یہ مناسب سمجھا کہ وہ کہہ دے کہ جی ہم تو آئینی ترمیم ابھی پیش کر ہی نہیں رہے، ہمارا تو پلان ہی نہیں ہے، ہم نے تو ویسے ہی 80 کے بعد پیش کرنی ہے، تو ایک ان کے لیے فیس سیونگ بھی تھی، ایک راستہ بھی تھا۔ کیا نمبر پورا نہ ہونے کے باوجود، ویسے تو خیر انصار عباسی صاحب کی وہ خبر اس وقت غلط ثابت ہو گئی تھی جب انہوں نے کہا تھا نمبر پورا ہو گیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں نمبر پورا نہیں ہوا، تو پتہ نہیں اب یہ خبر تھی کہ یا نہیں، بہرحال لگتا تو یہ ہے کہ نمبر پورا نہیں ہے حکومت کے پاس، تو آئینی ترمیم تو ویسے بھی نہیں ہونے جا رہی اگلے 2-3 دن میں۔ دیکھیں اسد اللہ خان صاحب، اگر ان کی بات یہ مان لیں کہ نہیں ہونے جا رہی تو پھر کہہ دینا کہ نہیں ہونے جا رہی، کہتے کیوں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے جا رہے، لیکن یہ بھی اس لیے نہیں کہتے کہ نہیں پتا ہے کہ ادھر سے قاضی صاحب لٹا دیں گے ہمیں، قاضی صاحب کچھ بھی کر دیں گے، یہ بھی ایک ڈر ہے اور خوف ہے کہ قاضی صاحب نہ بگڑ جائیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا وہ کر کے رکھنا ہے، تو لہٰذا یہ بہت بری طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ اور دیکھیں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا، میں ایک مثال میں نے بہت دیا ہے اپنے ولاگز میں کہ قاضی صاحب کو پہلے چاہیے تھے 5 اوورز میں 100 سکور، اب قاضی صاحب کو 4 اوورز میں 100 سکور چاہیے، اور آپ کو پتا ہے 4 اوورز میں 100 سکور کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کہ آپ نے چھکے ہی مارنے ہیں، صرف کوئی سنگل ڈبل نہیں کرنا، کوئی چوکا نہیں مارنا، آپ نے صرف چھکے مارنے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ قاضی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ ہر اوور میں 4-5 چھکے مار سکتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ کہہ دیں پیر کو، کسی بہانے سے کہہ دیں، میرا خیال ہے ان کو ریئلائز کرتے ہوئے، اور نوشتہ دیوار پڑھنے کے بعد وہ کہہ دیں کہ میں اپنی اننگز کھیل چکا ہوں اور میں بالکل ایکسٹینشن میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں،
تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو اس سے چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. ان کی اپنی بھی جتنی جو ساکھ خراب ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اس سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اب یہ جو احتجاج والا معاملہ ہے یہ باب فی الحال بند ہو گیا ہے. اگلے صدیق جان حکم کا عمران خان کا انتظار کرنا ہوگا پی ٹی آئی کارکنوں کو, یا یہ باب جو پچھلا والا چل رہا ہے وہ یہ بھی چل رہا ہے اور وہ بند نہیں ہوا؟ نہیں, وہ باب بند نہیں ہوا, یہ ٹک ٹک لگی رہے گی. میں آپ کو ایک خبر بھی دیتے چلوں کہ محسن نقوی صاحب نے کل رات کو جب فاتحانہ پریس کانفرنس کی اور فاتحانہ پریس کانفرنس میں کہا کہ سب کلیئر ہو گیا ہے, سب ٹھیک ہو گیا, تو میں تو بار بار سوال کر رہا ہوں کہ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو پھر راستے کیوں نہیں کھلے, موبائل سروس کیوں نہیں کھلی. لیکن ہوا یہ کہ میرے ایک سورس نے بتایا کہ جیسے ہی وہ فاتحانہ پریس کانفرنس کر کے آئے اور انہوں نے آئے پولیس کے پاس, گاڑی میں بیٹھے, آگے پولیس کے پاس رکے اور ادھر ادھر دیکھا اور کہا کوئی صحافی تو یہاں موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کوئی صحافی موجود نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے, رات کو بھی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فاتحانہ پریس کانفرنس کر کے جھوٹ بولا, سب اوکے کی رپورٹ دی اور جا کے پولیس بولے نہیں خیال کرنا ہے, مطلب انہیں کہنا ہے کہ سیریس نہ لے لینا میری پریس کانفرنس میں, وہ کسی اور کام کے لیے تھی, وہ کسی اور کو میسج دینے کے لیے تھی اور الرٹ رہنا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں, ان کو پتا ہے چیزیں ٹریگر ہو سکتی ہیں. سر میری جیسے اس نے پریس کانفرنس کی تو عقل مانتی نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی احتجاج ختم ہو جائے گا. عمران خان نے کال آف نہیں کیا تو ایک ہی صورت میں احتجاج کال آف ہو سکتا ہے, اور کہ عمران خان خود کرے. اور اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جب بھی اس طرح کے فیصلے کروں گا تو میں 3-4-5 لوگوں کو بلا کے کمیونیکیٹ کروں گا, کسی ایک بندے کو بلا کے کمیونیکیٹ نہیں کروں گا. اب دیکھیں نا, رات بھر یہ کل شام سے خبریں چلتی نہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو عمران خان سے ملوایا جا رہا ہے. عمران خان سے تو ان کو نہیں ملوایا گیا, کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے ملوایا گیا اور عمران خان نے انکار کر دیا, تو پھر علی امین گنڈا پور کے پاس کیا آپشن ہیں؟ پھر علی امین گنڈا پور کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی یہی چیزیں, یہ چیزیں ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گی اور پتہ چلے گا, اور لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا. انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں, انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں, انہوں نے دکانیں بند کی ہوئی ہیں, انہوں نے مارکیٹیں بند کی ہوئی ہیں. اور میں ایک انٹرویو میں تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں کہ سوموار بہت اہم ہے. سوموار کو تو مجھے لگتا ہے گھمسان کرانا پڑے گا, بڑی لڑائی ہوگی سوموار کو. کیوں؟ ریڈ زون کی طرف سارے آئیں گے, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکیل آئیں گے, سائلین آئیں گے, سرکاری ملازمین آئیں گے, اور بڑی ہلچل ہوگی, بڑی موومنٹ ہوگی. اور ساتھ کو تو انہوں نے وہ چابی والے کھلونوں کے ساتھ وہ بھی رکھی ہوئی ہے نا, غزہ والی کانفرنس بھی. صحیح ہے. اچھا, ویسے عام طور پر جب احتجاج ہوتا ہے صدیق جان تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ٹینجیبل اگر آپ کی ڈیمانڈز ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں, لیکن ٹینجیبل ڈیمانڈز نہیں ہیں تو وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری صاحب نے 2013 میں آئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اور وہ انہوں نے ریفارمز کا ایک ایجنڈا سامنے رکھا تھا جو بظاہر لگتا تھا کہ یعنی کہ ایسا مطالبہ کہ جی نظام بدلا جائے اور پھر ہم دھرنا ختم کریں گے. تو یہ ظاہر ہے وہ کوئی ہفتے 10 دن میں تو ممکن ہی نہیں ہوتی نا اس طرح کی چیز. تو مطالبہ ٹینجیبل نہیں ہے. یا پھر کوئی بندہ یہ آ جائے آگے کہ ہم یہاں پر دھرنا لے کر آئے ہیں, وزیراعظم کو گھر بھیجو گے تو ہم دھرنا ختم کریں گے, لانگ مارچ لے کر آئے ہیں وزیراعظم کو. تو یہ اس طرح کے مطالبات تو نہیں پورے ہوتے, لیکن ہاں چھوٹے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں. جیسے آئینی ترمیم, آپ کا مطالبہ کریے کہ آئینی ترمیم پیش نہ کی جائے, وعدہ کریں تو ہم گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو 2 دن احتجاج پی ٹی آئی نے کیا ہے, اس میں مطالبہ ایگزیکٹلی تھا کیا, یعنی کیا لے کر آئے تھے؟ اگر علی امین گنڈا پور ڈی چوک میں بیٹھ جاتے تو کس شرط پر پھر اٹھتے؟ دیکھیں یہ جو وہ آئے ہیں نا, وہ ایک ہی چیز ہے کہ قاضی فائز ہے کہ اسٹیشن مشکل بنانی ہے, اور وہ بنا پا رہے ہیں. دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں, جو حالات بن گئے ہیں, جو حالات اس وقت بن گئے ہیں, جتنا ٹمپریچر اوپر چلا گیا ہے, 7-8 بندے اگر آپ نے پی ٹی آئی کے MNAs توڑنے اور 5 سینیٹر توڑنے تو نہیں ٹوٹیں گے بھائی, نہیں ٹوٹیں گے. لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ بھائی عمران خان جیل میں بیٹھا وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی کال کے اوپر لوگوں نے اس پورے نظام کو لٹا دیا ہے. پوری ریاست ناکام ہو گئی ان کے سامنے, ان مظاہرین کے سامنے جو ان کے اندر جوش اور جذبہ ہے, اور اس کی عمران خان کی سیاست دن بدن اوپر جا رہی ہے, اس کا ووٹ بینک دن بدن بڑھ رہا ہے, اور اس نظام کی نفرت مزید بڑھ رہی ہے. حالت یہ ہے کہ مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ تو ان کے اپنے ووٹ پورے نہیں ہوں گے. سر آپ دیکھیں گے ان کے اپنے 2-3 ووٹ ٹوٹ جائیں گے, مجھے تو اب یہ لگتا ہے. یہ جو مرضی کریں, دیکھیں یہ جو چیز کر رہے ہیں ان کو الٹی پڑ رہی ہے. اب مجھے بتائیں, زرتاج گل کو گرفتار کیا گیا, جس طرح سے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, مطلب اب وہ اس امیج سے کیا ان کی محبت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ اس کے ساتھ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہوں گے زرتاج کے ساتھ یا نہیں ہوں گے؟ پھر اسی طرح سے آپ نے مستفین کاظمی صاحب کو, جس طرح سے ان کی تصویر آئی ہے, جو ان کو ٹارچر ان کو کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ قاضی فائز سے اٹھ کے سوال کر لیے, مطلب یہ کس طرف آپ ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس سے کیا قاضی فائز کی لوگ محبت کرنا شروع کر دیں گے, احترام شروع کر دیں گے؟ تو یہ اپنے لیے خود خندقیں کھود رہے ہیں, یہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں, یہ خود اپنی سیاسی نفرتیں بڑھا رہے ہیں. میاں صاحب بوس کے بیٹھے ہوئے ہیں,
میاں صاحب اور یہ تو اب عطاء اللہ قاسمی صاحب اپنے اس میں کالم میں لکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر گروپنگ عروج پہ ہے، عطاء اللہ قاسمی سے زیادہ کون گھر کا بندہ ہے؟ تو یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کے لیے چیزیں خراب ہوتی چلی آ رہی ہیں. اور کل اسداللہ خان صاحب ہم نے بات کی تھی کہ جمعے کے دن سے نون لیگ کے تمام وزراء غائب ہیں. جمعہ ہفتہ گزر گیا، آج اتوار آ گیا، تو کوئی نظر آیا آپ کو کل کوئی وزیر شزیر؟ ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ میں بھی اپنے ویلاگ میں اٹھاتا رہا کہ بھائی پریس کانفرنسز، عثمان بخاری تو ایک دن میں 3 پریس کانفرنسز کرتی رہی ہیں. جب علیم گنڈا پور لاسٹ ٹائم آئے تھے ایک دن میں 3 پریس کانفرنسز انہوں نے کی، تارٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے. جو منسٹرز ہیں جن کا کام ہی پورٹ فولیو یہ ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنسز کرنی ہے، وہ کہاں غائب رہے، کیوں پریس کانفرنسز نہیں کر رہے، یہ اہم سوال ہے. اور دیکھیں ویسے بھی یہ جو اب حکومت بھی نا تڑیاں لگا کے تھک گئی ہے. مثلا ہر دفعہ کہتی ہے کہ ہم ان کو اٹک کراس نہیں کرنے دیں گے، لیکن وہ اس دفعہ تو پہنچ ہی گئے تھے نا، ڈی چوک تو پہنچ ہی گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا علیحدہ ایپیسوڈ ہے. ورنہ تو کارکن جو ہے وہ انہوں نے مزاحمت کی، اٹک کو تو وہ انہوں نے پہلے جھٹکے میں کراس کر لیا، پھر وہ اسلام آباد میں انٹر ہو گئے، خندق کے کراس کر کے انٹر ہو گئے، راستے سارے آنسو گیس کی شیلنگ کراس کرتے وہ یہاں پر پہنچ گئے. تو جو پرسوں محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کسی صورت نہ راستے بلاک کرنے دیں گے، نہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے دیں گے، نہ اسلام آباد میں داخل ہونے دیں گے، تو سب دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. یا تو نون لیگ اس لیے خاموش بیٹھی ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی پھر محسن نقوی کو کرن دیو، دیکھ لینے کی کرتا ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شہباز شریف صاحب نے آنکھ ماری ہو اپنے منسٹرز کو، بس ٹھیک ہے یار محسن نقوی کو فلاپ کرنا ہے، محسن نقوی کو ذرا ہونے دو. آپ دیکھیں نا یہ ڈسکریڈٹ تو محسن نقوی صاحب ہوئے سارے معاملے میں کہ وہ احتجاج کو روک نہیں سکے، وہ انتظامات بہتر نہیں کر سکے، وہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو نہیں روک سکے، مظاہرین کو نہیں روک سکے، ان کے کنٹینرز لوگوں نے ہاتھوں سے پیچھے کر دیے، کرینوں سے نہیں، کارکنوں نے ہاتھوں سے کنٹینر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے. کوئی اسٹریٹجی محسن نقوی کے پاس نہیں تھی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو کوئی نون لیگ کے لوگ نظر آئے ہیں، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ سوچ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی اب چلو پھر محسن نقوی کو تو ایکسپوز کریے نا، اس کو اکیلے وہ کھیلنے دو جو کھیل رہا ہے. پتہ نہیں اب کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے نا، اب وہ جو میری اطلاع ہے وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ سردار جی کے سر میں جوں تھی تو انہوں نے پکڑ کے اس کو چھوڑتے تھے اور وہ آگے تک جاتی تھی، پھر اٹھا کر اس کو، تو کسی نے کہا کیا کر رہے ہیں، تو اس نے کہا میں اس کو تھکا کے ماروں گا. تو میری اطلاع یہ ہے کہ تحریک انصاف اب ان کو تھکائے گی اور تحریک انصاف ان کو سرپرائزز دے گی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ عمران خان کے اوپر منحصر ہے. عمران خان کال آف نہیں کرتے تو یہ احتجاج کال آف نہیں ہوگا، یہ احتجاج نہیں رکے گا. دیکھیں جو آج کا دن آخری دن ہے ان کے پاس، آج کے دن آخری دن ہے، آج کے دن کے بعد پریشر تو فیل کریں نا سر، کہ مطلب آپ نے جمعے والے دن کاروبار بند رکھا لوگوں کا، ہفتے والے دن رکھا، اتوار والے دن رکھا، اور جنگ اخبار کہتا ہے کہ 10 ارب ایک دن میں نقصان ہو رہا ہے تاجروں کا. انف از انف یار. آپ نے آئی ٹی انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے، آپ نے اسپتالوں کے مریضوں کو نہیں پہنچنے دے رہے، آپ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پاس آپ شیلنگ کر رہے ہیں. مطلب کتنے سینسٹیو مریض وہاں پہ ہوتے ہیں، آئی سی یو ہے وہاں پہ آپ کر رہے ہیں، آپ پولی کلینک کے بارے آپ شیلنگ کر رہے ہیں، آپ ادھر مطلب ہر اس جگہ کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ رہائشی علاقے ہیں اور صورتحال ہے. آپ نے شمس آباد اور فیض آباد کے علاقے میں شیلنگ کی جہاں پہ 7 فیملیز ہیں، گھر ہیں، اور یہ آپ نے راستے بند کے لوگوں کی نفرت وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جن لوگوں کے خود سے بیمار ہونے اسپتالوں میں جانا ہے، کسی نے کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے، کسی نے فوتگی پہ جانا ہے، کسی نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، مطلب کوئی نہیں ٹریول کر پا رہا، ہر چیز بند ہے. تو کتنے دن بند رکھ سکتے ہیں آپ کتنے دن بند رکھ سکتے ہیں؟ نہیں زیادہ دیر آپ بند رکھ سکتے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور ختم کرتے ہوئے بات کو صدیق جان، وہ جو شروع میں آپ نے باتیں کی ہیں کہ اگلے جو یعنی چلیں وہ تو ہے ہی نا کہ اگلے 120 گھنٹے امپورٹنٹ ہے، 112 گھنٹے جتنے بھی آپ نے کہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، جس میں وہ پیر کو ہونے والی ڈیولپمنٹ، یعنی اگلے 24 گھنٹے میں ظاہر ہے علی امین گنڈا پور سامنے آ چکے ہوں گے، موسٹ پروبیبلی عمران خان کا بیان سامنے آ چکا ہوگا، ان کا ریئیکشن سامنے آ چکا ہوگا، اگلی اسٹریٹجی سامنے آ چکی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ صدیق جان آپ کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.